पैसे बाकी ना रहे और ये मकरूज हो जाए, तो क्या ये हस्पताल में ज़कात का मुस्तहिक कहकर इलाज मुआलजा करवा सकता है? जी, इलाज मुआलजे की मद में, और इस तरह की सूरत आम तौर पे पेश आती है। कुछ तो इन्होंने कहा खर्चे कर लिए और उसके बाद उनके पास बचे नहीं, और फिर आगे ये जो इलाज करवाना है वो ज़कात की मद में फॉर्म भर कर, और कुछ शुरू से ही होते हैं। कुछ ये कहते हैं कि हम इतने अखराजात नॉर्मल हम नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन एक साथ ही वो पूरा फार्म भरना होता है। तो क्या सबके लिए एक रहनुमाई हो जाए क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यहाँ दो जिहतें हैं। एक तो जो हॉस्पिटल होते हैं उनका ज़कात की मद में किसी का इलाज करना, तो उनका जो तरीक़ेकार होता है उन्हें इस हवाले से शरई रहनुमाई लेना ये ज़रूरी है कि जो रकम उन्हें दी जा रही है इलाज मुआलजे के लिए, कि गरीबों का या ज़रूरतमंदों का, उसके ज़रिए से वो इलाज करवाएं, तो वो अब किस तरीके से उस रकम को इस्तेमाल करना है जो सदक़ात वाजिबा में से ज़कात की रकम में से है, ताकि ऐसा ना हो कि जो ज़कात की रकम आपको दी गई है वो ज़कात की रकम ज़ाया हो जाए। सही। तो वो शरीयत मुतहरा ने उसके तरीक़ेकार बताए हैं। वो जब आप किसी मोतमद मुफ्ती साहिब से मिलेंगे तो वो आपको बताएंगे कि किस अंदाज में आपने उस रकम को यूज़ करना है। नंबर एक ये तो है हॉस्पिटल वालों की तरफ से। नंबर दो, फिर ऐसे अफराद कि जो ज़कात के मुस्तहक हैं, चाहे वो इलाज मुआलजा करवाने के बाद ज़कात के मुस्तहक हो गए या वैसे ही शुरू से वो ज़कात के मुस्तहक थे, तो ज़ाहिर है कि जब वो ज़कात के मुस्तहक हैं तो फिर वो सच बोल के ज़कात की जो रकम ज़कात की मद में, या वैसे ही ज़कात ना भी हो, तो हॉस्पिटल के अंदर दोनों तीनों तरह की सूरतें होती हैं कि बाज़ औक़ात जो अमाउंट होती है वो ज़कात की मद में उसका होना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जो इलाज उसी का होता है उसके ज़रिए कि जो मुस्तहक होता है, वो पूरी उसके बारे में डिटेल बाज़ औक़ात लेते हैं। वो सैलरी की एक हद उनकी मुकर्रर होती है या उनकी इनकम की एक हद मुकर्रर होती है कि जो बंदा इतनी इनकम वाला होगा हम उसका इतना इलाज करेंगे या उसको इतना डिस्काउंट हम देंगे। तो वो सारी बातें सच्चाई के साथ उनको बता दे, उसके बाद अगर वो इलाज करवाता है तो उसका इलाज करवाना ये दुरुस्त होगा। तो दोनों जिहतों को पेश नज़र रखना ये ज़रूरी है। ठीक है जी। मसीह साहब, एहराम बांधने के लिए वज़ू या गुस्ल करना ज़रूरी है? जी, ज़रूरी इन माना, यानी इन माना में है कि ये सुन्नत मुबारक है कि गुस्ल किया जाए। ठीक। यानी ये वो गुस्ल है कि जो ख़ास एहराम के लिए है, ये पाकी के हुसूल के लिए नहीं है, ये ठंडक हासिल करने के लिए नहीं है। मसलन कोई शख्स वैसे ही उसने गुस्ल किया हुआ था या उसने वज़ू किया हुआ था, अब वो एहराम बांधने के लिए आता है, तो अब भी जो एहराम है इसके लिए अलग से गुस्ल करना ये सुन्नत मुबारक है कि बंदा ये गुस्ल करे। लेकिन ये यूँ ज़रूरी नहीं कि अगर कोई नहीं गुस्ल करता उस वक्त किसी उज़्र की वजह से, जैसे बाज़ औक़ात जो है वो बहुत से अफराद एयरपोर्ट पर एहराम बांध रहे होते हैं, तो अब एयरपोर्ट पे एहराम बांधने की तो जगह मिल जाती है। बाज़ एयरपोर्ट जो इस्लामी ममालिक में होते हैं तो उसमें तो बाकायदा इस तरह के जो हम्माम होते हैं वो होते हैं कि जिसमें एहराम बांध लिया जाता है, और बाज़ औक़ात ऐसे एयरपोर्ट नहीं होते कि जिसमें हम्माम हो, लेकिन जगह बहरहाल बन जाती है कि जहाँ बंदा एहराम की चादरें बांध सकता है, लेकिन उसके लिए वहाँ पर गुस्ल करना ये बहरहाल एक मुश्किल काम होता है कि गुस्ल नहीं कर सकता। यह बाज़ औक़ात बंदे की मजबूरी होती है, ठंडे और पानी ऐसा नहीं मैसर उसको कि वो बर्दाश्त कर सके, तो इस सूरत में अगर वो गुस्ल नहीं करता तो उस पर हर्ज नहीं है कि हर्ज इन माना में नहीं है कि वो गुनाहगार नहीं है। एहराम उसका हो जाएगा जबकि एहराम बांधना पाया जाए, यानी वो नियत करे एहराम की और साथ में तलबिया पढ़ ले, तो इस सूरत में एहराम की उसकी नियत हो जाएगी, वो मुहरिम हो जाएगा। अलबत्ता बिला वजह गुस्ल को छोड़ देना ये एक सुन्नत से महरूमी होगी, वजह है तो एक अलग बात हो जाएगी। अच्छा, इसमें फिर मुत्तसिलन हो, यानी गुस्ल है और उसके बाद एहराम, गुस्ल और एहराम का जैसे हम आम नॉर्मल हालत में होते हैं, बिलफर्द बात करें कराची शहर से कोई जा रहे हैं या मुख्तलिफ पाकिस्तान के किसी भी एयरपोर्ट से जाके सीधा उसने जद्दा जाना है, मीकात रास्ते में ही आएगी। हाँ। अब कुछ तो जहाज़ में ही बांधने की करते हैं, कुछ एयरपोर्ट पर, कोई घर से ही नहा धो लिया, नहाते हुए ये नियत कर ले कि मैं ये एहराम के लिए गुस्ल कर रहा हूँ तो ठीक हो जाएगा। जो मुत्तसिल ज़रूरी है वो ये है कि जब आप नियत करेंगे उम्रे की तो उसके फौरी साथ आपने तलबिया करना, तलबिया या कोई भी अल्लाह पाक का जिक्र करना, तलबिया पढ़ना सुन्नत मुबारक है, तो लिहाजा उसे पढ़ा जाए। तो यूँ जब आप नियत कर लेंगे और साथ में तलबिया कह लेंगे
تو آپ محرم ہو جائیں گے، احرام آپ کا منعقد ہو جائے گا۔ ٹھیک، کچھ آپ ماشاءاللہ ابھی آئے ہیں، کچھ ہر دفعہ جاتے ہیں تو کوئی نئے احکامات ان معنوں میں کہ لوگوں کے سوالات مختلف ہوتے ہیں، یا کچھ ایسی غلطیاں بھی ایسی الگ تھلگ طریقے سے کر کے پھر بعد میں پوچھ رہے ہوتے ہیں، تو زائرین کو کیا نصیحت کریں گے آپ اس حوالے سے، کوئی یا کوئی مزید احتیاطیں جو جانے والوں کو ان کا خیال رکھنا ہوگا؟ احتیاطیں تو امیر علیہ سنت نے کافی ساری رفیق المعتمرین کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ وہاں جاتے ہوئے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ جو بنیادی احکام ہیں، عمرے کا طریقہ ہے، اور جو بڑی بڑی غلطیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں، جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ صحیح کر کے کئی مرتبہ حلق کروانا بھول جاتے ہیں، حلق کرنا بھول جاتے ہیں، یا پھر جو ہے وہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہوٹل میں چلے گئے اور کہا کہ بعد میں حلق کروا لیں گے، تو اگرچہ کہ یہ درست ہے کہ بعد میں حلق کروا لیں، لیکن وہ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے اپنے جو چادریں ہوتی ہیں اس کو اتار کر جو روٹین کے کپڑے ہوتے ہیں سلے ہوئے اسے پہن لیتے ہیں۔ یہ جائز نہیں، یعنی جب تک آپ احرام سے باہر نہیں نکلیں گے، اور احرام سے باہر نکلنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ حلق کروائیں یا تقصیر کروائیں۔ تو یہ مسائل کچھ ان دنوں زیادہ سننے میں آئے کہ وہ تھک گیا تو وہ ہوٹل میں چلا گیا تو سو گیا۔ اچھا، یہ عموماً شاید پہلا عمرہ کر لینے، پہلے عمرے میں تو بہت پکا یاد رہتا ہے، ویسے بھی بال بھی سر پہ ہیں، جی، اور جب پہلے عمرے کے بعد مزید عمرہ کرنا ہے تو اس وقت ایسے ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ پہلے عمرے میں تھک جاتے ہوں، اب تھکاوٹ چڑھتی ہے بعض اوقات، تو پھر وہ چونکہ فوری طور پر حجام ملتا بھی نہیں ہے تو وہ ڈھونڈنے میں لگتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو بعض اوقات جو ہے وہ پھر ہوٹل میں جا کے سو جاتے ہیں۔ تو یہ سوئے بھرے، لیکن پھر آپ کو یہ احتیاط کرنا ہوگی کہ احرام کی حالت میں ہی ہیں آپ، تو احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ آپ پر رہیں گی، اور جب تک آپ سر نہیں منڈوا لیں گے اس وقت تک احرام کی پابندیوں سے آپ نہیں نکلیں گے۔ تو یہ احتیاط ضروری ہے۔ میں بیٹھا ہوا تھا حرم کے سے کعبۃ اللہ المشرفہ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، مسجد حرام میں، ماشاءاللہ، تو نماز پڑھ رہا تھا، برابر میں انڈین فیملی ایک وہ میمن تھے، میمنی میں گفتگو کر رہے تھے، میں فارغ ہوا تو وہ گفتگو ان کی کچھ یوں تھی کہ ان کو محرم نہیں تھا نا، ان کے مطابق کوئی کہ کچھ معاملات ہوئے ہوں گے تو بعض خواتین ان کی، اب ان کو جانا تھا اور محرم نہیں تھا۔ اچھا، اب میں بیٹھا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم نے تو کچھ بولنا تو تھا نہیں وہاں پر، تو وہ خاندان کے کوئی بڑے تھے، انہوں نے ایک جملہ اس میں بولا، میمن زبان میں ان کو بولا کہ اب کیا کریں، تم کسی عالم کا نمبر لے کر نہیں آئے؟ وہ ان کو کہہ رہے ہیں؟ ان کو کہہ رہے ہیں اچھا، یار تم پتہ نہیں عالم کا نمبر لے کر آنا چاہیے، عالم کا نمبر لے کر نہیں آئے، اور اب ہم کیسے پوچھیں گے اس کو۔ اچھا، ان کی بات سن کے میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ رہی تھی، تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک مسلسل مجھے دیکھ رہے تھے، پہچاننے کو پھر وہ پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے، پہچان گئے وہ، واہ، اور میرے پاس آئے، وہ پوچھا مجھے، تو اب بولا ہاں، میں نے ہاں بول دیا، جو نے میرا نام لیا انہوں نے، تو پھر میں نے کیا ہوا، آپ کو مسئلہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا، تو پھر میں نے بتایا کہ یہاں پر محرم کی صورت موجود تھی، کیونکہ وہ ان کے چچا تھے، بچی کے سگے چچا تھے، تو خوش ہو گئے۔ اس طرح کے ایک دو اور معاملات بھی پیش یہ آئے۔ وہاں سے ہی یہ سوال ان کے ذہن میں کہ وہاں سے ہی ہم انڈیا سے آئیں یا وہیں سے ہمارا یہ وہیں سے کسی اور جگہ جانا تھا۔ اب ہوا یہ تھا کہ ان کا بچی کا والد یا جو بھائی وغیرہ تھا وہ پہلے سے کہیں چلا وہ گیا چلے، تھا، ہاں ایسا بھی ہوتا ہے بات۔ تو اچھا، اس میں تھوڑا سا چلیں یہ مسئلہ، اچھا آپ بات ہونے اس پر مجھے بڑی یعنی یہ ہوا کہ واقعی یعنی بہت سو کی سوچ اچھی ہوتی ہے، جی، اپنے طور پہ وہ فیصلہ نہیں کر رہے تھے، اور یہ ان کا ذہن تھا کہ ہمیں کسی مفتی صاحب کا نمبر لے کر آنا چاہیے تھا۔ وہ عالم کہہ رہے تھے، مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ کسی کا نمبر لے کر آنا چاہیے تھا تاکہ ہم ان سے اس طرح کے مسائل کو پوچھ لیتے، یعنی یہ حاجت واقعی پڑتی ہے ظاہر۔ یہ بہت زیادہ حاجت پڑتی اصل میں ہے۔ جب عبادت کرنے لگتے ہیں تو ظاہر ہے پھر اس میں طرح طرح کے سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ جی، اب رمضان شریف ہے، نارمل حالت میں تو کوئی روزے کے حوالے سے اتنی پوچھتا نہیں ہے، لیکن جیسے ہی رمضان شریف شروع ہوتا ہے یا نفلی روزے لوگ رکھتے ہیں تو مسائل بھی درپیش آ جاتے ہیں، تو یہ عمرہ تو پھر ظاہر ہے اس میں بالکل ہی کافی صحیح ہے۔ مسائل۔ ساری اصل میں مشکل
یعنی یوں کہہ لیں کہ شرعی مسائل ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دشواری مشکلات ہوتی ہیں، لیکن یوں نہیں ہے کہ اس کو سیکھنا ممکن ہی نہ ہو، ممکن ہوتا ہے، بڑی بڑی غلطیوں سے بندہ بچ سکتا ہے، لیکن سیکھنا چاہیے، بہرحال معلومات لینی چاہیے کہ کیا اس میں طریقہ کار ہوتا ہے، کس انداز میں ہم نے عمرہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس میں آپ کے لیے آسانی رہے گی۔ یہ ہوتا ہر جگہ ہی مطلب کچھ نہ کچھ ایسے۔ ناظرین کرام، اگر ہم مختلف مفتین کرام کو جو بطور خاص حج کی سعادت حاصل کر چکے ہیں اور جاتے بھی ہیں، عمرہ شریف وغیرہ کرتے ہیں، کو بٹھا کر بھی اگر ہم کوئی ایسا پروگرام کریں، جیسے عام طور پہ تو کئی مرتبہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اور اراکین شورا بھی اپنی اپنی آرائیں، تجربات یہ مدنی مذاکروں میں مختلف مقامات پہ یعنی شیئر کرتے رہتے ہیں کہ یہ غلطی ہوگی، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا۔ تو یہ واقعی ایسا ہے کہ اگر ہم بھی پروگرام کرنے بیٹھیں تو 2-2.5 گھنٹے شاید ایسے گزر جائیں کہ جو لوگ مسائل پوچھنے آتے ہیں اور ان میں کئیوں کی واقعی ہی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ دم لازم ہو رہے ہوتے ہیں، اور کئی ایسی چیزیں وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جن میں کوئی کسی طرح کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک کنفیوژن میں ہوتے ہیں اور پریشانی میں ہوتے ہیں۔ بہرحال دینی شرعی رہنمائی یہ تو سیکھنا چاہیے اور اسی طرح ہی اس پر عمل پیرا کرنا چاہیے۔ یہاں سے جا رہے ہیں، لاکھوں لاکھ روپے ظاہر خرچ کرتے ہیں، تو یہاں سے ہی کوشش کر کے ایسا ہے کہ ہمیں اپنے وہ جو مسائل ہیں، احکامات، وہ سیکھ کر ہی یہ سفر اختیار کرنا چاہیے۔ اچھا، ایک بات جیسے آپ نے کہا کہ وہ تھے اور انہوں نے کہا کہ ان کے والد صاحب چلے گئے، چچا موجود تھے، محرم ہیں، وہاں جا کر بھی کیا جب عمرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی باقاعدہ محرم اور یہ کیونکہ کبھی مسجد عائشہ سے کر رہے ہیں، جہرانہ سے کر رہے ہیں، اور اب ہوتا یہ کہ جو محرم ہے ان کا ساتھ واقعی جو محرم ہے تو وہ عمرہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ نہیں کر سکتے یا کسی وجہ سے بھی، تو اب گھر کی خواتین جا رہی ہیں اور ایک خاتون وہ بھی جا رہی ہیں کہ جن کا شوہر یا بیٹا محرم بن کے آیا تھا، وہ عمرہ نہیں کر رہا، تو کیا کہیں گے آپ ایسے؟ وہ بھی شرط ہے وہاں پہ؟ نہیں، ایک چیز تو یہ ہے کہ جو مسجد عائشہ یا جعرانہ کے مقام پر گئے کہ جو میقات کے اندر ہیں، میقات سے باہر نہیں ہیں، تو اس مقام پہ جو جائے گا اس کے اوپر عمرہ لازم نہیں ہو جاتا، یا اس پر یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ احرام باندھ کر ہی پھر اندر آئے۔ یہ مقامات میقات کے اندر ہیں اور یہ وہ مقامات ہیں جو حل کے مقام کہلاتے ہیں، اور اس مقام سے عمرہ کر سکتا ہے بندہ، تو کر سکتا ہے، لازم اس کے اوپر نہیں ہوتا وہاں جانا، تو اس لیے لوگ اس مقام پر جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو خواتین ہیں، کیا ان کے لیے جیسے مثال کے طور پر ان کا ہوٹل ہے، وہاں سے مسجد عائشہ جانا، یہ حرم ہے، اس سے مسجد عائشہ جانا یہ محرم کے ساتھ ضروری ہوگا؟ تو اس میں کنڈیشن کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تو ایسے ماحول کے اندر جا رہی ہیں جیسے بس میں وہاں جا رہی ہیں، یا واقعی اس میں کوئی معتمد ایسا بندہ موجود ہے ڈرائیور کے ساتھ کہ ان کو کسی طرح کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے اس میں، تو اگر یہ اس مقام پر جاتی ہیں تو پھر ان کا جانا ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ شرعی سفر نہیں ہوتا اس مقام پر۔ لیکن اگر کسی دور کے مقام پر جا رہی ہیں یا راستہ ایسا ہے کہ جس میں سناٹا آتا ہے، تنہا نکل گئی ہیں، تو پھر یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا کہ وہ اس طرح مسجد عائشہ تک یا جعرانہ تک جائیں۔ کوئی نہ کوئی معتمد بندہ ایسا ہونا چاہیے اس میں، جیسے چند خواتین ہیں ان میں سے کسی کا ایک کا محرم آگے بیٹھا ہوا ہے اور خطرہ کسی طرح کا ان کو اب نہیں ہے، اور عموماً ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن جعرانہ کا مقام ایک فاصلے قدر پر تھوڑا ہے، دور ہے جی۔ تو اس لیے احتیاط کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ تنہا عورتیں چلی جائیں، تو یہ بعض اوقات پھر مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وہ محرم ساتھ چلا جائیں، یعنی مسجد عائشہ بھی جائے، جہرانہ کے مقام پہ بھی جائے، اور نارمل اپنے کپڑوں میں جائے، واپسی نارمل آ جائیں، ساتھ اس کی جو بھی خاتون ہے وہ نیت کر رہی، یہ کچھ بھی نہیں کر رہی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کیونکہ یہ مقامات میقات سے باہر نہیں ہے نا، صحیح۔ میقات کے اندر جب تک رہیں گے احرام باندھنا ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کچھ ایس ایم ایس بھی ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ فرض کی تیسری یا چوتھی رکعت میں اگر بسم اللہ شروع کر لی تو کیا سجدہ، بسم اللہ سے شروع کر لی تو کیا سجدہ صاحب کرنا واجب ہوگا؟ سورۃ الفاتحہ سے پہلے جی، بسم فرض اللہ کی پڑھ لیا، تیسری چوتھی شاید یہ سمجھ رہے کہ نہ فاتحہ پڑھنی ہے، نہ کچھ اور، نہ بسم اللہ۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ تو بسم اللہ تو پڑھیں گے، یہ تو مستحب عمل ہے، تیسری اور چوتھی رکعت سے پہلے بھی اس کو پڑھنا چاہیے، اور اگر یہ پڑھ لی اور اس کے ساتھ سورۃ الفاتحہ پڑھ لی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ تنہا پڑھ رہے ہیں تو سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورت ملانا یہ بھی مستحب ہے، اچھی بات ہے،
تو صرف بسم اللہ پڑھی ہو یا سورۃ الفاتحہ پڑھی ہو تیسری رکعت میں تو اس سے ہرگز سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. درس نامی کے جو احادیث مبارکہ کی کتابیں جیسے بخاری شریف ہے، سنن ابن ماجہ یا دیگر حدیث پاک کی جو بھی کتابیں جس میں عربی بھی ہے، عربی بھی ہو اردو بھی ہو، تو کیا ان کو بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے؟ جی پکڑ سکتے ہیں، کیونکہ یہ حدیث کی کتابیں ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ بندہ باوضو ہی ہو، اور بے وضو ہے تو کوئی کپڑا ہو درمیان میں، یہ زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر بے وضو بھی ان کتابوں کو پکڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بغیر کسی حائل کے بھی پکڑتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی درمیان میں کپڑا حائل کر لے تو اچھا ہے. لیکن ان کتابوں میں یہ کوئی اور کتاب ہو، اس میں جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے یا آیت کا ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر یا اس کے عین پیچھے ہاتھ لگانا یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ باوضو نہیں ہوں گے اور آپ جنابت سے اور جنابت سے پاک ہوں گے، وضو آپ نے کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ اس مقام پر ہاتھ لگا سکتے ہیں. ورنہ جہاں قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ لکھا ہوا ہے یا اس کے عین پیچھے کا جو مقام ہے اس پر ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. ٹھیک ہے. مزید سوال. جی میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ہماری ایک نواسی تھی، اس کا نام نابیہ تھا، وہ فوت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں نواسی دی ہے، کیا ہم اس کا نام نابیہ رکھ سکتے ہیں؟ مہربانی کر کے رہنمائی فرما. رابیہ یا انابیہ اسی طرح کا کوئی کہہ رہے ہیں. رابیہ نام رکھ سکتے ہیں، رابیہ. یعنی کہہ رہے ہیں کہ پہلی ایک نواسی انتقال فوت کر ہو گئی تو اسی کے نام پہ اس کا نام رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر وہ حیات بھی ہوتی تو بھی آپ رابیہ نام رکھ سکتے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا بہتر بدل عطا فرمائے، اسی بچی کو اس کا بہترین بدل اللہ پاک بنا دے، تو نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ نام بھی ٹھیک ہے اور اس بچی کی مناسبت سے نام رکھنا بھی ٹھیک ہے. اسی طرح لوگ اپنے مرحومین کے ناموں پہ نام رکھتے ہیں بعض اوقات، اور یہ تو بچی ہے کم عمر میں ہی انتقال ہو گیا، دوسری بچی کا رکھ لیا، کچھ عرصے بعد ظاہر ہے وہ غم ہلکا ہو جاتا ہے کافی. لیکن بعد بڑے جب انتقال کرتے ہیں، کوئی بھی کسی کا والد ہو یا بڑا بھائی ہے، اب وہ انتقال کیا اور ان کے یہاں ولادت ہوئی، اب اس جوان کے نام پر ادھر رکھا، تو یہاں کچھ لوگوں میں یہ کیفیت اس میں وہ ایک غم والی کیفیت رہنا یا اس طرح کی، تو اس میں کیا مشکل ہے ویسے تو ایسا، کیونکہ اسلاف میں کئی ایسے گزرے ہیں. ہاں اسلام میں ظاہر ہے جنہیں ایک ایک ہوتا نام میں تھا، بھی یعنی بیٹے کا نام وہی ہے جو دادا کا نام ہے، اور والد کا جو نام ہے وہ پردادا کا نام ہوا کرتا تھا. اس طرح کے بہت سارے محمد ابن محمد، محمد ابن احمد ابن محمد، یہ بہت سارے نام اس طریقے سے اسلاف میں گزرے ہیں. علی نام کے اور کتنے نام علی، ہیں، اوسط، اکبر، اور اس طرح کا نام جی. دیکھتے ہیں. یعنی دادا کے نام پر پوتے کا نام، ٹھیک. والد کے نام پر بیٹے کا نام، یہ تو اسلاف میں تو یہ سلسلہ چلتا ہی رہا ہے، بزرگوں میں تو سلسلہ چلتا رہا ہے، اور اس میں بظاہر تو کوئی حرج سمجھا بھی نہیں جاتا، اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں. صحیح. یعنی کہ ان کی یاد کو باقی رکھا یاد ہوا کو باقی رکھنے کے لیے، بلکہ کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے نام پہ نام نہیں رکھا، اس طرح کی بات بھی کی جاتی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، رکھ سکتے ہیں. غم کی کیفیت بھی عام طور پر ایسی سنا نہیں جاتا کہ کسی کے نام رکھنے کی وجہ سے اس کو دیکھ کے وہ یاد آتے ہوں اور غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہو، ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ سوال ہے، دوسری رکعت شروع کرتے وقت الحمد شریف سے پہلے اگر ثنا بھی پڑھ لیں جی یا 3 بار سبحان اللہ پڑھ لی تو کیا تاخیر واقع ہوئی؟ سیدہ صاحب لازم نہیں، تاخیر واقع نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ مقام جو ہے وہ حمد کا مقام ہے. اس مقام پر اگر کسی نے ثنا پڑھ لی ہے دوسری رکعت یا چوتھی رکعت کے شروع میں، نماز اس کی ہو جائے گی. جی مزید سوال. میرا نام محمد فرحان اتاری ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیکڑے کی خرید و فروخت کا حکم بیان فرما دیجئے. جی سردیاں جیسے ہی آتی ہیں تو یہ سوال بھی عام طور پہ آتا ہی ہے. اصل میں دیکھیں، کیکڑے کا کوئی جائز استعمال ہو یہ ہمارے علم میں نہیں ہے. عام طور پہ جو کیکڑے کا استعمال ہوتا ہے، یا تو اس کا سوپ نکال کر یہ اسے پیتے ہیں یا اس کو کھاتے ہیں. تو کیکڑا کھانا یا اس کا سوپ استعمال کرنا یہ تو حرام ہے، اور عمومی طور پر یہ اسی مقصد کے لیے بیچا جا رہا ہوتا ہے، اسی مقصد کے لیے خریدا جا رہا ہوتا ہے. تو یہ مقاصد جو ہوتے ہیں کہ جب کسی کا جو متعین ہو جائے کہ یہ اسی کام میں استعمال ہو رہا ہے، تو پھر اس صورت میں تو اس کو خرید و فروخت کرنا اس کا جائز نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کے علاوہ اس کا کوئی اور استعمال بھی ہے کہ کسی اور کام میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اسی کام کے لیے وہ اس کو خرید رہا ہے
اور یہ اپنی ایک چیز اسے بیچتا ہے کہ یہ اس کے ذریعے سے کوئی بھی کام کر لے گا, اچھا کام بھی اس کے ذریعے سے, جائز کام بھی اس کے ذریعے سے ہو سکتا ہے, تو بیچنا جائز ہو جائے گا. ورنہ عام طور پر ہمارے یہاں یہ جو کیکڑی کی خرید و فروخت ہے یہ اس کے کھانے اور اس کا سوپ پینے کے لیے ہوتی ہے, اور یہ دونوں کام ناجائز و حرام ہیں. مزید. میرا نام عطا محمد کپری, تحصیل عمرکوٹ. مسئلہ یہ ہے کہ میں قرآن شریف کو پہلا سپارہ پڑھا ہوا ہوں, کیا آگے پڑھ سکتا ہوں؟ قرآن مجید کا پہلا سپارہ پڑھے ہوئے ہیں, کیا آگے کہہ رہے آگے پڑھا سکتا ہوں؟ جی ہاں, یعنی پڑھے ہوئے پہلا ہے کہ مزید آگے بھی پڑھا سکتے ہیں یا؟ یہ اصل میں پہلا یا دوسرا پارہ پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے, اصل تو یہ کہ آپ نے پڑھا ہوا کس طرح کا ہے. اگر تو آپ پڑھنا جانتے ہیں تو پہلا پارہ پڑھا ہوا ہے, لیکن آپ کو قواعد اور سارے معاملات پتہ ہیں کہ قرآن کو کس طریقے سے پڑھتے ہیں, تو آپ پڑھا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے پورا قرآن بھی پڑھا ہوا ہے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید پڑھتے کیسے ہیں, پڑھاتے کیسے ہیں, تو پھر آپ کو پڑھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اور بہتر یہی ہے کہ آپ وہیں اپنے کسی ماہر قاری صاحب سے, جو واقعی قاری صاحب ہو, ان کو سنائیں اور ان کو بتائیں کہ میں یہ پڑھا ہوا ہوں, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ بھی صحیح پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. پھر آپ آگے پڑھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, وہ آپ کے امتحان کے بعد ہی ہو سکتی ہے. ویسے عام طور پہ ایک نارمل عام عوام کی بات کریں کہ اگر انہوں نے پہلا ایک پارہ پڑھا ہے تو مشکل ہوتا ہے کہ وہ پورا قرآن یا اگلے پارے ان کو آ جائیں. ایک عام جو تجربے کی بات کریں یا مشاہدہ بالغان میں بھی جو پڑھتے ہیں یا دیگر بھی کسی جگہ پہ باقاعدہ پہ پڑھے, ایک پارہ بھی ختم ہو گیا ہو, کیونکہ جو بچے حفظ قرآن کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی اس روٹین میں آتے آتے کم از کم 7, 8, 10 پارے ہونے کے بعد پھر ان کے اندر روانگی ایک آتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. بلکہ قاری صاحبان 15-20 پارے پڑھا کر پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے آخری 10 پارے اگر نہ بھی پڑھائے کہ آپ کا نازلہ بہتر ہو چکا ہے, اب آپ حفظ کرنا شروع کر دیں. ایسا ہی ہے. یعنی عام طور پہ دیکھیں جو یہ بھائی ہیں ان کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہتے, لیکن اس طرح جو پڑھتے ہیں وہ کوئی باقاعدہ کسی مدرسے میں اس انداز میں جیسے قرآن پڑھنا کی ایک دھن ہوتی ہے اور ایک بہترین انداز میں سیکھا اور پڑھا جاتا ہے, یہ عام طور پہ ہوتا نہیں ہے ایسا. یہ بس روٹین وائز کچھ پڑھ لیا ہوتا ہے, کسی باجی سے پڑھ لیا, کسی مسجد کے امام صاحب سے پڑھ لیا ایک آدھا سپارہ, تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ کے اندر ایسی مہارت پیدا ہو گئی کہ آپ خود پورا قرآن مجید فرقان حمید پڑھ لیں. بلکہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ کچھ پارے اچھی طریقے سے قاری صاحب سے پڑھنا ہوتے ہیں, بلکہ بعض اوقات تو پڑھاتے ہیں جی ہاں کہ یہ یوں پڑھا جائے گا, پھر باقی پارے جو ہوتے ہیں وہ بندہ سناتا ہے قاری صاحب کو. ٹھیک جی, مزید سوال. میرا نام محمد زاہد نواز اتاری ہے. میرا یہ مفتی صاحب کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ نماز کے دوران بعض اوقات وسوسے اور خیالات آ رہے ہوتے ہیں جس میں نماز کے خشوع و خضوع میں خلل ہوتا ہے, تو کیا نماز پر بھی کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ برائے کرام جواب ارشاد فرما دیجیے. نماز پر اس کا اگر تو یہ باقی رکھتے ہیں اسے, یعنی اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں یا جان بوجھ کے یہ خیالات لے کر آ رہے ہوتے, تو نماز پر یوں اثر پڑے گا کہ جو نماز کا مقصد ہے وہ ختم ہو جائے گا. اور یہ ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ بندہ جتنا نماز کے اندر متوجہ ہوتا ہے اتنا ہی حصہ اس کا نماز میں سے ہوتا ہے. اور اللہ کی رحمت بار بار یہ ندا کر رہی ہوتی ہے کہ کیا تجھے مجھ سے بہتر کوئی بارگاہ مل گئی ہے, تو بندہ دوسری طرف متوجہ ہے, اللہ کی رحمت جو ہے وہ اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے. تو یوں نماز پہ یہ تو اثر پڑے گا کہ جو قبول ہونا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. ہاں فرض اس کا ادا ہو جائے گا جبکہ وہ فرض ادا کرتا ہو اس کے اندر. اب ایسے خیالات آتے ہیں, ایسے وساوس آتے ہیں, تو اپنی توجہ اس پر سے ہٹائے, یہ نہیں کہ ان کے اندر گم ہو جائے یا خود قصدن لے کر آئے, بلکہ ان سے توجہ ہٹائے اور یہ خیال کرے کہ میں اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں, میں اپنے رب عز و جل کی عبادت یہ کر رہا ہوں. یہ خیال وہ اپنے ذہن کے اندر رکھے, بار بار لاتا رہے, تو انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ وہ توجہ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ عبادت کرنا یہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور اس وجہ سے نماز ترک نہ کرے, بالکل بھی یعنی آپ کوئی اجازت ہی نہیں رکعت یاد نہیں رہتی, یہ نہیں آتی, تو اس کو اس کی تو اجازت ہی نہیں ہے. اس پر لازم ہے کہ کچھ بھی ہو اس کے ساتھ, بھلے ساری نماز اس کی دوسری طرف متوجہ ہو کر گزر جاتی ہو, پھر بھی اس کے پر لازم ہے کہ اس نے نماز تو ادا کرنی ہی کرنی ہے. جی مزید کچھ سوالات ہیں آپ کے ایس ایم ایس پہ بھی کافی سوالات ہیں.
وہ آ رہے ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال خواتین کی طرف سے ہے کہ جب وہ اپنے مخصوص پیریڈ میں ہوں تو کیا درود پاک لکھ سکتی ہیں اس دوران؟ لکھ سکتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن لکھنے کے مسائل جداگانہ ہیں، درود پاک لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اسے لکھا جا سکتا ہے۔ ٹھیک، مزید مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ مردوں کو چھوٹے اور عورتوں کو بڑے بال رکھنے کا کیا حکمت ہے؟ اچھا، عورتوں کے بال بڑے رکھے جائیں اور مرد چھوٹے رکھیں، حکمت کیا ہے؟ تو اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا حکم ہے اللہ رسول کا، اللہ اور اس کے رسول کا حکم موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ حسن بھی اسی کے اندر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں کو یہ داڑھیوں کے ذریعے زینت عطا کی ہے، اور عورتوں کو یہ بالوں کے ذریعے ان کو زینت عطا ہوئی ہے۔ تو عورتوں کے لیے حسن جو ہے وہ بڑے بالوں کے اندر ہے، اور مرد کے لیے جو حسن ہے وہ چھوٹے بالوں کے اندر ہے۔ اب جب عورت کے لیے حکم یہ ہو گیا کہ اس نے بڑے بال رکھنے ہیں، تو اب مرد اگر اس طرح کے بڑے بال رکھے گا تو اس کی مشابہت ہو جائے گی عورت کے ساتھ، اور جو مشابہت ہے اس سے منع کیا گیا ہے۔ مرد کو چھوٹے بال رکھنے کا حکم ہوا، تو اب مرد جو ہے وہ چھوٹے بال، عورت جو ہے وہ چھوٹے بال رکھے گی تو اس کی مشابہت ہو جائے گی مرد کے ساتھ، اور اس سے بھی منع کیا گیا کہ ایک دوسرے کی مشابہت یہ نہیں کرنی۔ تو اس لیے عورت کے لیے جو حسن و جمال رکھا گیا ہے، اس کی خوبصورتی رکھی گئی ہے، وہ اس کے بڑے بالوں کے اندر رکھی گئی ہے، اور مرد کے لیے یہ جو حسن ہے وہ اس کے چھوٹے بالوں کے اندر ہے۔ ہاں، داڑھی جو ہے اس کے ذریعے سے یہ مرد کو حسن دیا گیا ہے، اور آج کل جو مرد ہیں وہ اس کے برخلاف کر رہے ہیں۔ یعنی مرد کا اصل حسن کہ وہ داڑھی رکھے، جی، داڑھی رکھے، یعنی اسی میں اس کے لیے حسن موجود ہے۔ وہ حسن موجود ہے، اور داڑھی رکھنی بھی چاہیے۔ داڑھی کوئی حسن سے منافی تو نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے۔ کہ یعنی یہ کہا ہے دنیا کی سب سے حسین ذات ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ، اور ان کی داڑھی تھی۔ کیا بات، سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ گھنی داڑھی مبارکہ نبی پاک علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پہ، بالکل گھنی داڑھی تھی۔ کث اللحیہ، آپ علیہ السلام گھنی داڑھی والے تھے، مولا کائنات رضی اللہ عنہ گھنی داڑھی والے تھے۔ کیا بات ہے۔ اب دعوی محبت ہو ان حضرات سے، ان مقدس ہستیوں سے، لیکن داڑھی جو ہے وہ دوسروں کی بڑی ہو اور آپ کی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جائے، تو یہ دعوی محبت کی بالکل جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے حسین و جمیل ہیں، اور آپ کی جو خوبصورتی تھی وہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ داڑھی کے اندر بھی موجود تھا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام یہ حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے، اور سارے کے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ تھا وہ داڑھی کو رکھنا تھا۔ جی، مزید سو ماں نوازا طاری رحیم یار خان سے، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، زمین کا یہ عشر ہے فصل کا، یہ ایک ہی بار دینا سال میں واجب ہے یا ہر فصل کا دینا ضروری ہے؟ جیسے کپاس، گنا اور چاول ہے، اس کا بھی دینا چاہیے عشر؟ کتنا عشر دینا واجب ہے؟ رہنمائی فرما دیجئے۔ جی، مختلف سال کے اندر فصلیں اترتی ہیں، اصل جو پیداوار ہے اس کے اوپر فصل ہے، اس کے اوپر عشر ہے۔ یعنی اگر تو سال میں 2 دفعہ آپ نے پیداوار کی ہے تو 2 مرتبہ اس کے اوپر آپ کو عشر لگے گا، 1 مرتبہ کی ہے تو 1 مرتبہ لگے گا، 2 سال میں 1 مرتبہ ہوئی ہے تو اس پر 1 مرتبہ لگے گا۔ اس میں سال کا گزرنا نہیں ہے۔ زمین کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، جو عشر ہوتا ہے، اس میں یہ شرط نہیں ہوتی کہ اس کے اوپر سال گزرے، بلکہ اس میں اصل جو چیز ہے وہ زمین کی پیداوار ہے۔ تو لہذا جو چیزیں آپ نے ذکر کی ہیں یہ وہ اشیاء ہیں کہ جن سے زمین کی منفعت مقصود ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے اوپر عشر ہوگا۔ اب وہ بارش کا پانی ہے، نہری پانی ہے، تو اس کے اوپر عشر ہوگا، اور اگر وہ ڈول وغیرہ کے ذریعے اس کو سیراب کیا گیا ہے تو اس صورت میں اس کے اوپر نصف عشر ہوگا، یعنی 20واں حصہ ہوگا۔ اب جب فصل اترتی رہے، جتنی سال میں 2 ہیں 3 ہیں، سب پر ہوگی، کیونکہ اصل وہاں زکوٰۃ ہے فصل کے اوپر، سال کے گزرنے کے اوپر وہاں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مزید سوال۔ بچے کا عقیقہ کرنا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو بچے کے نانا وغیرہ وہ اس میں سے حصہ نہیں کھا سکتے گوشت۔ یہ تو مشہور و معروف مسئلہ ہے، اور یہ صدیوں سے چلا ہوا آ رہا ہے، یعنی غلط مشہور۔ جی بالکل، تردید ہمارے اکابر علماء نے کی، اعلیٰ حضرت نے صدر شریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو زبانی کلام میں چلتی ہیں وہ راسخ کہیں نہ کہیں ہوتی جاتی ہیں اور پہنچتی بھی رہتی ہیں آگے۔ بالکل، تو اس کی تردید اور اس کا رد جو ہے وہ ہمارے وہ علماء کر چکے ہیں اتنے قدیم۔
تو یہ کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے کہ دادا دادی نانا نانی یا والدین جو ہے وہ اس عقیقے کے گوشت میں سے نہیں کھا سکتے. علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ عقیقے کا گوشت جو ہے اس میں یہ مثل قربانی کے گوشت کے ہے، یعنی جس طرح قربانی کا گوشت ہوتا ہے اس کے احکام ہوتے ہیں، ویسے ہی عقیقے کے گوشت کے احکام ہوتے ہیں. تو قربانی کے گوشت میں 3 حصے کرنا یہ بہتر ہوتا ہے کہ ایک حصہ اپنے لیے رکھے، ایک حصہ اپنے عزیز و اقربا کے لیے، دوست احباب کے لیے، اور تیسرا حصہ جو وہ فقراء کے لیے رکھے. صحیح. تو یہاں پر عقیقے میں بھی یہی ہے کہ آپ ایک حصہ جو ہے وہ خود اپنے لیے رکھیں، ایک حصہ آپ دوست احباب کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اور ایک حصہ جو ہے وہ غریبوں کے لیے رکھیں. اور وہاں یہ بھی مستحب عمل ہے. صحیح. اگر چاہتے ہیں کہ پورے کے پورا جانور جو ہے عقیقے کا جو گوشت ہے وہ ہم صدقہ کر دیں، کسی کو دے دیں، تو بھی جائز ہے. اگر چاہتے ہیں کہ سارے کے سارا خود استعمال کریں تو بھی جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ غلط مشہور ہے کہ والدین یا نانا نانی یا دادا دادی اس میں سے نہیں کھا سکتے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ٹھیک جی، مزید سوال. میرا نام محمد افضل رضا اتاری ہے. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کسی سے قرض لیا تھا تو ان سے نہ تو رابطہ ہو پا رہا ہے، نہ ہی ان کا کوئی عطا پتہ ہے، تو اس لیے قرض کا کیا کریں کہ ہم کیسے ادا کریں؟ جی، قرض لیا تھا، آپ دینا چاہتے ہیں لیکن ہے ہی نہیں. عام طور پہ تو دیکھیں اس میں سستی ہوتی ہے اور کوشش جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی جاتی، کیونکہ اس دور میں بہت یہ مشکل ہوتا ہے. کمیونیکیشن اتنا آسان ہو چکا ہے کہ رابطہ کرنا مشکل نہیں رہتا. آپ کوشش کریں گے تو وہ آپ کو، جو آپ کا قرض خواہ ہے، جس نے آپ کو قرض دیا ہے، وہ آپ کو مل ہی جائے گا. اس کی جان پہچان والا کوئی بندہ مل جائے گا جس کے ذریعے سے آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. بہرحال اگر نہیں ملتا کسی صورت بھی، وہ نہ اس کے ورثہ آپ کو مل رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چل رہا اس کے بارے میں، تو اب اس کی طرف سے آپ وہ رقم جو ہے وہ صدقہ کر دیں، اس امید پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن دونوں کے درمیان صلح کروا دے گا. ہاں اگر بعد میں وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری رقم دیں، تو آپ اسے بتا سکتے ہیں کہ میں نے صدقہ کر دیا. اب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو برقرار رکھتا ہوں تو صحیح ہے، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ مجھے میری رقم دیں تو پھر رقم دینا ہوگی. صحیح. اس میں بھی کوئی لمٹ ہے کہ کتنا انتظار کریں اس کا؟ جب امید ختم ہو جائے. جب امید ختم ہو، یعنی اس میں ٹھیک ٹھاک ظاہر ہے کہ جی آدمی ایسے ہی راہ چلتے تو کسی کو قرضہ نہیں دیتا. ظاہر ہے، میں یہ عرض کر رہا اتنی ہوں جان پہچان یا دیگر معاملات ہوتے ہیں پھر ہی جا کر کوئی قرضہ دیتا ہے. ایسا ہی ہے، ایسا تھوڑی سی کوشش کرنی ہوگی. آپ کوشش کرتے ہیں تو مل بھی جاتے ہیں. وراثت کے بھی کئی مسائل ایسے دارالتعلیٰ سنت میں آتے ہیں کہ جس میں ورثہ کی تلاش میں معاملہ کافی آگے تک بھی پہنچتا ہے. یعنی ایک تو نارمل ہیں، اولادیں ہیں، بیٹا ہے، بیٹی ہے، ورثہ ہیں، تو معاملات کلیئر ہو جاتے ہیں. لیکن بعض اوقات جو وراثت اوپر دادا کی یا دادا سے بھی اوپر کی کسی کی، اب ان کے ورثہ دائرے ہے کہیں پھیل چکے ہیں. تو ہم نے کئیوں کو جب یہ ذمہ کام دیتے ہیں کہ آپ یہ تلاش کریں، تو کہیں نہ کہیں سے وہ نکال لاتے ہیں کہ ہاں بھی فلاں ملک میں، جی ہاں پاکستان کی نہیں بات کروں گے، فلاں ملک میں وہ چلے گئے تھے اور وہاں سے آگے آگے یوں ان کی پہچان نکلی. تو اس میں کوشش کرنی چاہیے. اصل مسئلہ تو ظاہر ہے جس کا حق ہے اس تک ہی وہ پہنچے. باقی ڈیٹیل تفصیل تو اس مسئلے کی بیان کر دی گئی. ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے، وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادیو رہنما ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ. ہے جو دور ہے ان کو خدا سے یہ ملاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی بڑھاتا ہے، جو پاس ہے یہ ان کی نزدیکی